बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में। आज मैं बात करूँगी कि लेसन किस तरह प्लान करते हैं और फिर किस तरह उसे प्रेजेंट किया जाता है, यानी हाउ टू प्लान लेसन या लेक्चर एंड हाउ यू विल प्रेजेंट दिस लेक्चर और लेसन। अच्छा, लेसन और लेक्चर का फ़र्क थोड़ा सा हम पहले उस पर बात कर लें। आमतौर पर जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उसको लेसन का नाम दिया जाता है, और जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा होता है तो वो लेक्चर होता है। लेकिन यह है कि इसको प्लान करने का और प्रेजेंट करने का तकरीबन तरीका एक ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपने क्या ख्याल रखना है, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किस एज ग्रुप को पढ़ाने जा रहे हैं। वो स्कूल का जूनियर ग्रुप है, स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनका एज लेवल क्या है, उनका वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा, जो एज होगी, जिस क्लास में पढ़ते होंगे, उसी के मुताबिक मटेरियल जो है वो आपको पढ़ाना होगा। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उस सूरत में उनका एज ग्रुप, उनका डिफ़िकल्टी लेवल और उनकी क्लासेस को मद्देनज़र रख के आप डिटेल में चीज़ें पढ़ाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ज़्यादातर डिस्कशन में इन्वॉल्व करके पढ़ाएं। लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो उस सूरत में आप छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाएंगे, थोड़ी कम डिटेल्स देंगे, और फिर ये कि उनको उनके पास जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं उसकी रिवीजन बार बार कर रहे होंगे। अब ये कि एक तो पॉइंट ये है कि आपने एज लेवल का ख्याल रखना है, डिफ़िकल्टी लेवल का ख्याल करना है, क्लास के कौन सी क्लास है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास कितना टाइम है, जिस टाइम में आपने लेसन जो है वो प्रेजेंट करना है उसी हिसाब से आप उसे प्लान करेंगे। स्कूलों में आमतौर पर 45 मिनट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अमूमन 1 घंटा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितना टाइम है उसी हिसाब से आप उस लेसन को या लेक्चर को प्लान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आप ये लेसन या लेक्चर जो प्लान करने जा रहे हैं ये किस सब्जेक्ट से रेलेवेंट है। आप लैंग्वेजेस यानी उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, ये जो भी लैंग्वेज है उससे मुतालिक पढ़ाने जा रहे हैं। आप साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आप इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आप इनको पढ़ाने जा रहे हैं, या आप जो है वो हिस्ट्री है, इस्लामियात है, जोग्राफ़ी है, आप इनको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इनको भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके आप अपने जहन में रखें कि इन तीनों को पढ़ाने का तरीका जो है वो किसी हद तक जो है वो मुख्तलिफ होता है। उसके बाद एक बात और जहन में रखिए, और वो ये है कि अगर आप बिगनर हैं और अभी आप नए टीचर हैं और आपने लेसन प्लान करके और उसके बाद उसे प्रेजेंट करना है या लेक्चर प्लान करके प्रेजेंट करना है, तो हमेशा पहले जो है वो लेसन को या लेक्चर को प्लान करें। स्कूलों में तो अमूमन डायरीज़ भी लिखी जाती हैं, उन डायरीज़ में जो है वो लेसन जो है वो प्लान करके टीचर्स रखते हैं, या बाज़ात वो जो हैं वो ऑफिस में जमा करानी पड़ती हैं कि हमने ये लेसन पढ़ाया और ये इसको हमने इस तरीके से प्लान किया था। लेकिन ये कि हमेशा ये आदत डालनी चाहिए कि लेसन को या लेक्चर को पहले प्लान करें। जो जो एक टीचर तजर्बाकार होता जाता है तो उसको ज़्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसे भी हर सूरत कुछ पॉइंट्स बनाकर क्लास में जाना चाहिए ताकि जो है वो सहूलत के साथ अपने टाइम पर और ज़्यादा डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेटरी अंदाज में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेसन को किस तरीके से प्लान करना है। प्लान करने में सबसे पहले ये कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव या गोल पता होने चाहिए कि हम ये लेसन या लेक्चर जो है वो क्यों देने जा रहे हैं, क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। उसमें 2 किस्म के गोल होते हैं, एक को हम कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जब आप प्लान कर रहे होंगे, जब आप लेसन को लिख रहे होंगे प्लानिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करने से पहले, तो उस वक्त आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। लेकिन जब आप पढ़ा रहे होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपके जहन में होंगे, लेकिन आपको क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं होती। जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप ये बताएंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई लेसन और माई लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल, यानी जब ये लेक्चर या लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट इस काबिल होंगे कि वो फ़िज़िक्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ सकें। फ़िज़िक्स में जो है जैसे से जो डिफरेंट जो है वो न्यूटन की थ्योरी है, या लॉ ऑफ मोशन है, या फ़िज़िक्स के और जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जितने भी जर्नल पूरी बुक के हवाले से जनरल कंसेप्ट्स हैं उनको आप 2, 3 या 4 बताएंगे यहाँ पर
کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ جب یہ لیسن یا لیکچر کمپلیٹ ہوگا تو طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ فزکس کے بیسک کنسیپٹس کو سمجھ سکیں، فزکس میں موجود تھیریز کو سمجھ سکیں، اور جو تھیریز اور بیسک کنسیپٹ سمجھ چکے ہیں ان کو وہ ایگزامپلس کے تھرو یا اپنی زبان میں بیان بھی کر سکیں. تو یہ ہوں گے جنرل آبجیکٹیو. یہ ہر سبجیکٹ میں اسی سبجیکٹ کے حوالے سے اسی طرح لکھے جائیں گے. پھر ہوتے ہیں اسپیسیفک. جی، اس میں یہ کہ اگر وہ انگلش کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں طالب علم، تو اس میں جو اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوں گے وہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہوں گے جو ٹاپک آپ پڑھانے جا رہے ہیں. تو آپ اس میں یہ لکھیں گے کہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، فار ایگزامپل اگر آپ بات کر رہے ہیں نیوٹن کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اس کی تھیریز پڑھا رہے ہیں، یا آپ انگلش میں شاپنگ کا چیپٹر پڑھا رہے ہیں، تو اس میں لکھیں گے کہ جب یہ لیسن یا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ نیوٹن کی جو ڈفرینٹ تھیریز ہیں یا جو لاز ہیں ان لاز کو سمجھ سکیں، ان لاز کو جو ہے وہ خود سے ایکسپلین کر سکیں اور ان کی ایگزامپلس دے سکیں. تو کیا ہے کہ جنرل آبجیکٹیو میں پورا فزکس سے ریلیونٹ بیسک لا تھیریز اور وہ بیان کر رہے ہیں، اور اسپیسیفک آبجیکٹیو میں جو ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں اس سے ریلیونٹ. تو یہ پلان میں آپ نے کم از کم 3 سے 4 جو ہے وہ جنرل آبجیکٹیو اور اسپیسیفک آبجیکٹیو لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جنرل نالج ٹیسٹنگ یا پی کے ٹیسٹنگ، یا آغاز بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں جا رہا ہوتا ہے پڑھانے کے لیے، تو اس صورت میں یہ کہ ٹیچر کوئی بھی ٹاپک جب سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے طالب علموں سے ایک تو یہ بات چیت کرتا ہے کہ طالب علموں کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے ٹاپک کی طرف یا اپنے سبجیکٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے، ان کی انکلینیشن جو ہے وہ اس طرف کرے، کیونکہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی اور سبجیکٹ کی کلاس ہوئی ہو، اردو کی، انگلش کی، میتھس کی. تو طالب علم ظاہری بات ہے کہ لا محالہ ان کے ذہن میں ابھی وہی چیزیں چل رہی ہوں گی جو ابھی پچھلی کلاس میں ہوں گی. تو ٹیچر جب کلاس میں جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ طالب علموں سے یہ کہے کہ یعنی جنرل بات ہو سکتی ہے، ویدر پہ ہو سکتی ہے، ان کا حال احوال پوچھا جا سکتا ہے، ان کا کوئی بھی انٹرسٹنگ ٹاپک پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا آج آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ کلاسز میں اچھا پڑھ رہے ہوں گے. یعنی کوئی بھی جنرل بات چیت جو طالب علموں کو آپ کی طرف متوجہ کر لے یا کلاس میں ان کی اٹینشن جو ہے وہ واپس لے آئے پچھلی کلاس سے، یا پچھلی کلاس کے بعد تھوڑی سی بریک تھی تو وہ ادھر ادھر واش روم گئے، کینٹین تک گئے، تو وہ جب پانی پینے گئے تو وہ واپس آئے ہیں، تو وہ اٹینشن آپ نے لینی ہے. تو اس میں 2-3 جملوں میں آپ ان کو جسٹ ان کو وارم اپ کریں یا ان کی توجہ جو ہے وہ کلاس کی طرف لے کر آئیں. اور یہ کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے، ویدر کے بارے میں ہو سکتا ہے، ان کی صحت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں کہ کون سی کلاس ابھی ختم ہوئی ہے تو آپ نے تو بہت اچھا سیکھا ہوگا. جنرلی جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کلاس روم میں اٹریکٹ ہو جائیں یا آپ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ادھر آ جائے. اس کے بعد پھر آپ اپنے اسپیسیفک ٹاپک کی بات کریں گے. اگر آپ نے وہ ٹاپک جو ہے وہ پہلے آدھا پڑھا دیا ہے یا طالب علموں کو کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے تو ان سے تھوڑی بہت بات کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے ویدر ہوتے ہیں. تو طالب علم بتائیں گے کہ جی ہمارے یہاں سردی، گرمی، تو یہ ویدر ہیں. تو اس میں یہ بتائیں گے کہ جی ہمارے یہاں جو مختلف ویدر ہیں ان ویدر کے حوالے سے آج ہم جو ہے وہ اپنے جو جغرافیہ ہے اس میں پڑھیں گے کہ پاکستان میں ویدر اور ان ویدر میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ رہن سہن ہمارا کس طرح ہوتا ہے، کتنا ٹیمپریچر گرمی میں جاتا ہے، کتنا سردی میں جاتا ہے، رینی سیزن میں کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو اس ٹاپک سے متعلق پہلے تھوڑی سی جنرل بات کریں اور اس کے بعد اس ٹاپک کو پڑھانا شروع کر دیں گے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں جنرل نالج ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں، پریویس نالج ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں، یا وارم اپ سیشن بھی کہتے ہیں. یعنی آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں طالب علموں کو ایک آپ وارم اپ کر کے ریڈی کر کے اپنی کلاس میں لے کر آتے ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اتنی معلومات طالب علموں کو ہیں اور ہم نے اس سے آگے پڑھانا ہے، اور طالب علم بھی اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں ہسٹری کی، جغرافیے کی، پاکستان اسٹڈیز کی، اور جو ہے وہ اسلامیات کی. تو یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھانے کے لیے عام طور پر جو ہے وہ ٹیچر جو بھی ٹیکسٹ میں یا بک کے اندر جو چیپٹرز ہوتے ہیں ان چیپٹر کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ بورڈ پر لکھتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپلین کرتے جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی ویدر کا بتایا کہ سردیوں میں اتنا ویدر ہوتا، سردی ہوتی ہے، اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اپنی لائف گزارتے ہیں، کن علاقوں میں کس قسم کا موسم رہتا ہے. یعنی وہ آپ جغرافیہ سارا اس میں ڈسکس کر لیں گے. تو اس صورت میں ساتھ میں آپ کوئی ہیلپنگ ایڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہیلپنگ ایڈ اس طرح کہ آپ کے پاس ٹائم 1 گھنٹے کا ہے یا 45 منٹس ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آج جو ہے اس چیپٹر کو جو کہ ویدر سے متعلق ہے
اور جغرافیکل کنڈیشنز آپ نے بتانی ہے ہر پروونس میں، تو آپ اس کو آج ختم کر لیں. تو اس صورت میں یہ کہ آپ ساتھ میں ایک ہیلپنگ ایڈ، ایک چارٹ بنا کر لے آتے ہیں اور دیوار پر اس کو لگا کے جو اس کی کچھ ڈیٹیلز تو آپ بورڈ پر لکھ لیں گے، اور کچھ ڈیٹیلز جو کہ زیادہ لمبی ہیں وہاں پر جو ہے اس علاقے کا جو ہے وہ میپ بنا ہوا ہے، اور آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ پروونس یہاں پر ہے تو اس لیے زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، یہاں بارش ہوتی ہے، یہاں دھوپ ہوتی ہے. تو وہ آپ میپ وغیرہ بنا کے لا سکتے ہیں. اس طریقے سے ساتھ ساتھ پڑھاتے جائیں گے اور بورڈ پہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیڈنگز ہیں وہ لکھتے جائیں گے، اور جو آپ کے پاس چارٹ پہ ڈیٹیل انفارمیشن ہے وہ اپنے ہیلپنگ ایڈ یعنی چارٹ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ ہسٹری پڑھا سکتے ہیں، جغرافیہ پڑھا سکتے ہیں، آپ اسلامیات کی آیات لکھ سکتے ہیں اور ان سے ریلیونٹ یعنی وہ آیت جو ہے اس کا مین اس کو لکھ دیں، اس کا شان ظہور اگر آپ نے، شان نزول اگر آپ نے بتانا ہے کہاں پر نازل ہوئی، مکے میں، مدینے میں، تو وہ آپ وہاں ڈیٹیل میں لکھ کے آ سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ جو ہے وہ بورڈ پر لکھیں گے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، جونیئر سیکشن کو، تو اس صورت میں کوشش کریں کہ کلرفل ہیلپنگ ایڈ یا چارٹ یوز کریں. اگر آپ سینئر سیکشن کو پڑھا رہے ہیں تو آپ وائٹ چارٹ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ وائٹ چارٹ یوز کر سکتے ہیں. یونیورسٹی میں موجود ہیں تو اس صورت میں اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ چارٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں. اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے بھی آپ ان کو ڈسپلے کر کے دکھا سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ اگر AV ایڈز موجود ہیں تو آپ انہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. کالج میں موجود ہیں تو وہاں بھی، اسکولوں میں بھی اگر AV ایڈز ہیں تو یوز کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ چارٹ بنا سکتے ہیں. جب آپ پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بچوں سے ریویژن کروا لیں، اور آپ کو لگے کہ کلاس میں یہ فاسٹ لرنر بچے ہیں جو آپ کی بات کو سیکھ چکے ہیں، تو ان بچوں سے سوال کریں تاکہ وہی بات جو آپ نے پڑھائی ہے وہ بچے بتائیں تو ایک دفعہ پھر ریویژن ہو جائے. کہیں کریکشن ہو تو آپ درستگی کر دیں، اور پھر اس صورت میں یہ کہ وہ جو سلو لرنر یا ایوریج بچے ہیں وہ بھی بات کو سیکھ لیتے ہیں. اور جب آپ لیسن کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ جو سوالات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا لیکچر کو ختم کر دیتے ہیں تو اس سوالات کے طریقے کو ہم اعادہ کہتے ہیں. تو جب آپ لیسن پلان کریں گے تو اس صورت میں آپ وہ مین ہیڈنگ بتائیں گے ہسٹری میں، یعنی تاریخ میں، جغرافیے میں، اسلامیات میں، پاکستان اسٹڈیز میں وہ مین ہیڈنگ بتائیں گے، ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے، اور ساتھ لکھیں گے کہ ہم اس کو ایگزامپلس کے ذریعے ایکسپلین کیا گیا. آپ کو پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا، یہ تو صرف آپ پلان کر رہے ہیں. تو پلان میں آپ ٹاپک لکھیں گے اور ٹاپک کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ آپ نے چارٹ کے ذریعے، چارٹ پر میپ دکھایا، اور میپ پر یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو وہاں کے ٹیمپریچر، وہاں کی جغرافیائی کنڈیشن کے حساب سے جو ہیں وہ ایکسپلین کی جائیں گی. تو یہ پلان ہوتا ہے. یعنی پلان میں آپ ساری ڈیٹیل نہیں لکھ رہے ہوتے، اس کو پوائنٹس میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیا جائے گا، یہ پڑھا دیا جائے گا. اس کے بعد چھوٹے بچے ہیں تو آپ 2 دفعہ اعادہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھا کے آپ بیچ میں جو ہے وہ سوال جواب کرتے ہیں، پھر نیکسٹ پڑھا کے سوال جواب. سینئر سیکشن ہے تو 1 دفعہ پڑھا کے اینڈ میں جا کے سوال جواب کر لیتے ہیں. اور اسکول میں ہوم ورک دیا جاتا ہے. ہوم ورک میں آپ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں آپ نے ٹیکسٹ کو نوٹ نہیں کرنا، یعنی آپ نے اس کو جسٹ جو ہے وہ بک میں سے لے کے اس کی جو ہے وہ کاپی نہیں کرنا، بلکہ اپنے لفظوں میں لکھیے جو آپ کو سمجھ آئے، چاہے وہ ایک چھوٹا پیراگراف دیں، بہت لمبا چوڑا نہیں. تو یہ ہوم ورک ہوتا ہے. تو یہ پلان ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو پلان کرنا ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ جنرل نالج دینا ہے، جنرل آبجیکٹیو بتانے ہیں، اسپیسیفک آبجیکٹیو بتانے ہیں. آپ نے جو ہے وہ پریویس نالج ٹیسٹ کرنا ہے، وارم اپ کرنا ہے، اور پریویس نالج جو ہے وہ چیک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ چھوٹی کلاس کو چھوٹے پارٹس میں چیزیں پڑھانی ہیں، ساتھ ہیلپنگ ایڈ ہے جو بھی میسر ہے، آپ کو پروجیکٹر میسر ہے، چارٹ میسر ہے، اپنے ڈائیگرام جو ہے وہ اگر پہلے سے بنا کے رکھ لیں اور جلدی بنا سکتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں آپ. لیکن ہیلپنگ ایڈ ہوتی ہے پہلے سے بنی ہوئی تو ذرا ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہیں لگ رہا ہوتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بچوں سے جو ہے وہ سینئر سیکشن کے بچے ہیں تو اینڈ میں ریویژن کرا لیں اور ان کو ہوم ورک دیں. اور یہ مسٹ کہیں کہ بہت بڑا پیراگراف نہ لکھیں لیکن اپنے لفظوں میں لکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے اس چیز کو یاد کر لیتے ہیں، انہیں ذہن نشین ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد لینگویجز ہیں. لینگویجز میں بھی سیم آپ یہی کریں گے کہ پہلے آپ نے جنرل آبجیکٹیو، پھر اسپیسیفک آبجیکٹیو، پھر وارم اپ اور پریویس نالج چیک ہوگا. اس کے بعد آپ بتائیں گے لینگویجز میں کہ آپ اردو پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، عربک پڑھا رہے ہیں. اس میں یہ کہ جو بھی آپ نے چیپٹر پڑھانا ہے اس کے ڈفرینٹ پیراگراف 1 سٹارٹ سے، کہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اس کو لکھ دیجئے اور اس کے آگے ڈاٹ ڈال دیجئے، اور جہاں پہ اینڈ ہوگا وہاں بتا دیجئے کہ یہ پورا پیراگراف پڑھایا جائے گا. آگے جا کے پلان میں ایک کالم بنا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ نے کچھ نوٹس لکھنے ہوتے ہیں. پلان میں جو ہے وہ 3 کالم ہوتے ہیں. ایک پہلا کالم ہوتا ہے جس میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، جنرل آبجیکٹیو، درمیان میں آبجیکٹیو لکھنے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور جو ہے نا وہ آپ نے کالم بنایا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ چیز لکھنی ہے تو وہاں پر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں.
تو جب آپ لکھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ لینگویج سے متعلق آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں پیراگراف نمبر 1، تو آپ پیراگراف نمبر 1 پہلے کالم میں لکھیں گے، بیچ میں پیراگراف کے بارے میں اسٹارٹ اور اینڈ، اسٹارٹ ڈاٹ ڈال کے اینڈ، اور پھر آپ لکھیں گے پیراگراف نمبر 1 جو ہے وہ اسٹیپ 1 میں پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پہلے خود پڑھیں گے، ٹیچر اردو انگلش عربک کو پہلے خود پڑھیں گے اور خود، اس کو کہتے ہیں ماڈل ریڈنگ۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کہیں گے کہ اب آپ پڑھیں، اور وہ اسٹوڈنٹ جن کا پرونانسیشن اچھا ہے یا ایکسنٹ اچھا ہے وہ ان سے کہیں کہ پڑھیں۔ وہ اس لیے کہ جب وہ بچے پڑھیں گے 2 3 4 تو اس صورت میں باقی بچوں کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ ایک پیراگراف جو ہے اگر آپ سینئر سیکشن میں ہیں تو 2 بچوں سے پڑھوا لیں، اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف پہ جائیں، پھر نیکسٹ 2 بچوں سے پڑھوا لیں، پھر اور 2 بچوں سے پڑھوا لیں۔ اس طرح یہ کہ ایک چیز جو ہے وہ 3 دفعہ ریوائز ہو جائے گی، اور جو ایوریج اور سلو لرنر ہیں ان کی بھی ریویژن ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ اگر سینئر سیکشن میں ہیں تو آپ 3 پیراگرافس کے بعد ریویژن کریں اور بچوں سے پوچھیں، انہی پیراگراف کے بارے میں سوال پوچھ لیں، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ چارٹ بنا کر لے آئیں اور چارٹ پر جو ورڈ میننگ ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، جو ووکیبلری ہے، وہ تمام ووکیبلری ورڈ میننگ کی صورت میں چارٹ پر لکھ لیں اور بچوں سے کہیں کہ یہ نئی ووکیبلری ہے جو ہم نے سیکھی ہے تو یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ جونیئر سیکشن میں ہیں تو آپ چھوٹے پیراگراف میں پڑھائیے اور بچوں کو ہر پیراگراف کے بعد اعادہ کروائیے، یعنی ان سے سوالات کیجیے تاکہ بچوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اچھا، اس میں یہ کہ جو ہی آپ کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، سے فار ایگزامپل آپ نے شاپنگ کے بارے میں پڑھایا ہے، یا اردو میں پکنک کے بارے میں پڑھایا ہے، یا عربک میں کہ جمعہ نماز کی تیاری کا طریقہ، تو اس میں یہ کہ آپ ایک دن جب آپ کا چیپٹر ختم ہو جائے 2 دن کے بعد، تو بچوں سے کہیں کہ کل ہم کچھ ایکٹیویٹی پلان کریں گے، اور آپ کے ہم گروپ بنا دیتے ہیں، اور ان گروپس میں آپ لوگ جو ہے وہ آ کر سامنے ہمیں بتائیں گے کہ جب شاپنگ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو شاپنگ کے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے یہ لفظ بولنے ہیں، تو وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ اس سے یہ کہ چیپٹر کی ریویژن بھی ہو جائے گی، نئی ووکیبلری جو سکھائی ہے بچے وہ بھی یوز کر رہے ہوں گے، اور اس میں یہ کہ ان میں کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا اور لینگویج بھی ان کو جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ پکنک کے لیے بچوں کو کہہ سکتے ہیں آپ گروپ بنائیں، ہر گروپ سامنے آ کر پکنک کے حوالے سے جو ہے وہ اردو میں ہمیں بتائے گا کہ پکنک جو ہے کیسے پلان کی جاتی ہے۔ اسی طرح عربک میں بچے آئیں گے اور بتائیں گے کہ جمعہ نماز کے دن کیا تیاریاں ہوتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لفظ جو اس چیپٹر میں یوز ہوئے بچے وہ یوز کریں گے۔ اس طریقے سے ووکیبلری، اس کا یوز، اس کے معنی اور تھوڑا کانفیڈنس جو ہے وہ بھی بچوں کو آ جائے گا۔ تو یہ لینگویجز کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، ان سب کو پڑھانے کے لیے بھی وہی آپ پیٹرن پلان کریں گے، لیکن یہ کہ اس میں جو ہیلپنگ ایڈ ہوگی، جو کہ آپ جیسے میتھس پڑھا رہے ہیں یا آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، اکنامکس جو بھی پڑھا رہے ہیں، تو ان میں کچھ نیومیریکلز ہیں، ان میں کچھ مشکل کنسیپٹس ہیں، تو وہ ہیلپنگ ایڈ پر یعنی چارٹ پر بنا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح آپ کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ کے پاس اوور ہیڈ پروجیکٹر، ملٹی میڈیا وغیرہ ہے، تو وہاں پر آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ڈسپلے کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو پڑھا رہے ہیں نالج، اس میں یہ کہ اگر آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے پڑھائیں۔ اگر کالج یا یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو آپ ایک پورا ٹاپک بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ایگزامپل ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یوں کیجئے کہ اگر آپ نے میتھس جیسے پڑھایا ہے تو ایک فارمولا جو آپ نے چارٹ پر لکھا ہوا ہے اس سے ایک سوال حل کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد بچوں سے کہیں کہ اب آپ دوسرا سوال اسی فارمولے کے تحت اس طرح حل کریں۔ اس کے بعد بچوں کو 5 منٹ دیں اور انہیں یہ کہیں کہ اب کوئی بھی بچہ آپ کہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا فاسٹ لرنر ہے، اس نے یہ کام کر لیا ہوگا، تو اس کو یہ کہیں کہ آپ آئیں اور بورڈ پہ یہ سالو کر دیں۔ جب وہ بچہ سالو کرے گا تو اس کو دیکھ کے باقی کے بچے بھی اپنی کریکشنز کر لیں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال کے ساتھ کریں۔ اسی طرح جو تیسرا سوال ہے وہ تیسرے فارمولے کے ساتھ ہے، یعنی 3 ڈیفرنٹ فارمولاز ہیں اگر آپ کے پاس ایکسرسائز میں، تو اس میں ان طریقوں سے انہیں سوال اسی طرح کروا دیں کہ آپ پہلے خود کریں، اس کے بعد کسی بچے کو دوسرا سوال دیں اور ان سے کروائیں۔ اس طرح جب بچے آئیں گے تو پہلے فارمولے سے ایک دفعہ آپ بتا دیں گے، ایک بچہ بتا دے گا، دوسرے فارمولے سے آپ بتائیں گے، ایک بچہ بتا دے گا، تیسرے فارمولے سے بھی ایسے ہوگا، تو بچوں کی ریویژن ہو جائے گی۔ پھر ان کو کہیں کہ یہ گھر سے جا کر انہی فارمولاز کے تحت باقی کے سوال آپ حل کر کے لائیں گے اور ان کو آپ چیک کر لیں گے۔ اور اگر یونیورسٹی میں ہیں یا آپ جو ہے وہ کالج میں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود پڑھائیں اور اس کو ایکسپلین کر دیں، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو اس صورت میں آپ انہیں ملٹی میڈیا پروجیکٹر اس پر ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دیں تاکہ وہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، اکنامکس، ان سب میں جتنے بھی کنسیپٹس ہیں
ان کنسیپٹس کو آپ اسکول میں ہیں تو چارٹ پر، ملٹی میڈیا جو آپ کو اویلیبل ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں، ان پر آپ پہلے خود پڑھائیں، پھر ان پر اگر آپ ڈسپلے کر رہے ہیں تو ان کو ایکسپلین کر دیں. اس کے بعد کلاس میں موجود اسٹوڈنٹ سے کہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہیں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ اس کو ایکسپلین کر دیں. اس طرح وہ چیز ریوائز ہو جاتی ہے. آخر میں پھر یہ کریں کہ جب جو ہی آپ کا چیپٹر یا وہ ٹاپک یا وہ تھیری ختم ہو جاتی ہے تو ایک دن آپ اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ کل ہم نے پلان کرنا ہے، آپ کے گروپ بنیں گے، آپ بیٹھ کے اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں گے اور 1 بائی 1 ہر گروپ آ کے سامنے اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن دے گا. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ جو آپ نے پڑھایا، جو اس کو بچوں اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ ریوائز کر دیا، اور اب تھرڈ ٹائم پھر ریوائز ہو جائے گا کہ وہ گروپس کے فارم میں آئیں گے اور ہر گروپ جو ہے وہ ایک پارٹ کو یا ساری چیزوں کو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا کالج میں ہیں تو اس میں جو تھیری ہے یا جو بھی چیز سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں وہ لینتھی ہے، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ یہ گروپ آ کے ایکسپلین کرے گا اور سیکنڈ گروپ جو ہے وہ یہ گروپ کرے گا، تھرڈ یہ کرے گا اور آخر میں آپ سم اپ کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ریویژن ہو جائے گی اس ٹاپک کی اور وہ اسٹوڈنٹس بہتر طور پہ پڑھ لیں گے. تو یہ تھا کہ لیسن کیسے پلان کرنا ہے یا لیکچر کیسے پلان کرنا ہے اور اس کو ڈفرینٹ سبجیکٹس میں آپ نے کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. اور ایک بات کا ذہن میں یہی خیال رکھیے گا کہ ہمیشہ جب کوئی بھی نیولی اپوائنٹڈ ٹیچر ہوتا ہے یا بگنر ہوتا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ ایک دم سے ساری چیزوں میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جتنی پریکٹس کریں گے، جتنا جو ہے وہ کانفیڈنٹ رہیں گے اور کانفیڈنٹ بننے کی خود سے بھی کوشش کریں گے، مطلب خود سے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھیں گے، پریزنٹ کریں گے. اگر کسی چیز میں پرابلم ہے تو اس کو بار بار سمجھیں گے. تو جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کریں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے اور جتنا زیادہ پلان کر کے پڑھائیں گے، کیونکہ پلاننگ بہت ضروری ہے، اتنا آسانی کے ساتھ اور اتنی جلدی آپ ایک کانفیڈنٹ ٹیچر بن سکتے ہیں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لیسن اور لیکچر پلان اور پریزنٹیشن کے بارے میں آپ کے ٹائم کا اور آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.